अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं की शहरियत का पहला सबक पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत का तारुफ़ का मुतालिया करेंगे। हम इस सबक में भारत के आईन में मज़कूर निज़ाम हुकूमत या तर्ज़ हुकूमत का मुतालिया करने वाले हैं। मज़कूर यानी क्या बच्चों? जिसमें ज़िक्र किया गया है। आईन, दस्तूर, कानून, हमारे भारत के कानून में, भारत के दस्तूर में निज़ाम हुकूमत के बारे में जो बातों का ज़िक्र आया हुआ है, तर्ज़ हुकूमत यानी हुकूमत का तरीक़ा किस तरह का हो जो लिखा गया है, उसके बारे में हम आज मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा, तो बच्चों आपकी किताब में सफ़ा नंबर 68 पर क्या आपके जहन में भी ये सवालात पैदा होते हैं, ऐसा पूछा गया है। पहला सवाल है, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत से क्या मुराद? बच्चों, जिस तर्ज़ हुकूमत में अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे मजलिस कानून साज में होते हैं, उस मजलिस कानून साज यानी पार्लियामेंट का मर्तबा बहुत ही आला होता है। ऐसी निज़ाम हुकूमत को पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत कहते हैं। दूसरा सवाल ये बताया गया है बच्चों, भारत में वज़ीर आज़म का ओहदा है लेकिन अमेरिका में वज़ीर आज़म का ओहदा क्यों नहीं है? बच्चों, भारत ने पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत को अपनाया है, इसलिए भारत में वज़ीर आज़म का ओहदा है, जबकि अमेरिका ने सदारती तर्ज़ हुकूमत को अपनाया है, इसलिए वहाँ सदर का ओहदा है। वज़ीर आज़म का ओहदा सदारती तर्ज़ हुकूमत में नहीं होता। तीसरा सवाल ये पूछा गया है बच्चों, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत और सदारती तर्ज़ हुकूमत में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें बताती हूँ मैं आपको कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में राष्ट्रपति मुल्क का बराए नाम सरबराह होता है, राष्ट्रपति यानी सदर जमहूरिया। और सदारती हुकूमत में इस निज़ाम में कौमी सदर आमिला का वाक़यातन सरबराह होता है। और दूसरा फ़र्क क्या है? पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म और उसके काबीना के हाथों में इक़्तिदार होता है, जबकि सदारती हुकूमत में सदर के हाथों में इक़्तिदार होता है। पार्लियामेंट में चुनकर आने वाले जो नुमाइंदे होते हैं, उन नुमाइंदों में से वज़रा की कौंसिल का इंतखाब होता है, जबकि सदारती हुकूमत में सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम करती है। इस तरह से चंद फ़र्क है जो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत और सदारती तर्ज़ हुकूमत में वाज़े होता है। अच्छा बच्चों, इन सवालों से हमें ये पता चलता है कि हर मुल्क का तर्ज़ हुकूमत मुख्तलिफ नौइयत का होता है। नौइयत यानी किस्म, यानी हर मुल्क का अपना अपना हुकूमत चलाने का तरीका होता है। इस तरह मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत की किस्म को जहन में रखते हुए हम निज़ाम हुकूमत की चंद अहम शाखों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, निज़ाम हुकूमत की शाखें और उनके काम। निज़ाम हुकूमत की 3 शाखें हैं। मजलिस कानून साज, जिसे मुक़न्नना भी कहते हैं, इसका काम है क़वानीन की तश्कील करना, कानून बनाना। मजलिस आमिला, क़वानीन को नाफिज करना, अमल में लाना। तीसरी है अदलिया, इंसाफ करना। इस तरह से ये 3 जो हैं निज़ाम हुकूमत की शाखें हैं। इस तरह निज़ाम हुकूमत की नौइयत जो है इन तीनों अवामिल पर मबनी है। इस तरह बुनियादी तौर पर तर्ज़ हुकूमत की 2 किस्में हैं। आम तौर पर तर्ज़ हुकूमत की 2 किस्में हैं, एक पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत, दूसरी सदारती तर्ज़ हुकूमत। इस तरह पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत का तरीक़ाकार देखेंगे हम। सबसे पहले बरतानिया का किरदार,
یہ جو پارلیمانی طرز حکومت ہے یہ برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا ہے. پارلیمانی طریقہ کہاں سے ترقی پایا؟ برطانیہ سے. برطانیہ، انگلستان، برٹین، یہ سب ایک ہی نام ہے بچوں. جیسا انڈیا، ہندوستان، بھارت کہتے ہیں ویسا. تو پارلیمانی طرز حکومت برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا ہے. برطانیہ میں غیر تحریری دستور ہونے کی وجہ سے آج بھی نظام حکومت وہاں پر روایتی طور پر قائم ہے. غیر تحریری دستور یعنی لکھا گیا نہیں ہے بچوں، لیکن جیسا پہلے سے چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق وہ کام کاج جو ہے وہاں پر چلتا ہے. اس طرح برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو کافی پرانا ہو چلا آ رہا ہے. تو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی ایک ادارہ ہے، بہت ہی پرانا ہے. اس طرح بھارت نے برطانیہ کے پارلیمانی طرز حکومت کو اپنایا بھی ہو تو دونوں میں بعض باتوں کا فرق نظر آتا ہے. بھارت نے بھی کیا کیا ہے؟ برطانیہ کی طرح پارلیمانی طرز حکومت کو ہی اپنایا ہے، لیکن برطانیہ کے طرز حکومت میں اور بھارت کے طرز حکومت میں بعض باتوں میں فرق نظر آتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ بھارتی پارلیمانی طرز حکومت کی خصوصیات کیا ہیں. نمبر 1، صدر جمہوریہ. صدر جمہوریہ یعنی راشٹرپتی. ہمارے صدر جمہوریہ کون ہیں؟ رام ناتھ کووند ہیں. دوسرا، ایوان زیریں یعنی لوک سبھا. ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا کے ملنے سے مجلس قانون ساز تشکیل پاتی ہے. جیسا کہ بچوں ہم ابھی اوپر دیکھیں نظام حکومت کی شاخیں، تو اس میں مجلس قانون ساز مجلس کے بارے میں پڑھے. تو قانون ساز مجلس میں کون کون ہوتے ہیں؟ صدر جمہوریہ، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ملنے سے مجلس قانون ساز بنتی ہے. لوک سبھا کے اراکین کا انتخاب براہ راست عوام کرتی ہے. جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، جس جماعت کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ اپنی حکومت بناتی ہے. اب اکثریت یعنی کیا بچوں؟ کانگریس پارٹی، جنتا پارٹی، اس طرح کی بہت ساری پارٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ پارٹیوں کو زیادہ سے زیادہ جب ان کے ممبران چن کر آتے ہیں تو وہ پارٹی جو ہے اکثریت پر آ جاتی ہے، اکثریت حاصل ہوتی ہے اسے، اور وہ اپنی حکومت بناتی ہے. لوک سبھا میں اگر کسی پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ملا کر، ان کا اتحاد کر کے اکثریت ثابت کی جاتی ہے اور متحدہ یا مخلوط حکومت بنائی جاتی ہے. اب کوئی ایک پارٹی کو اکثریت نہیں ملتی، یعنی زیادہ سے زیادہ ممبر ہونا چاہیے، 500 ہے تو 350 وغیرہ ممبران اس کے آنے پر اس کو اکثریت ملتی. اگر نہیں ملتی ہے تو کچھ دوسری پارٹیوں کے انہوں نے نشستیں لیتی ہیں اور مخلوط حکومت یا متحدہ حکومت بنائی جاتی ہے. جس جماعت کو اکثریت حاصل ہوتی ہے اس جماعت کی حکومت بنتی ہے. ہم دیکھیں تو وہی جماعت یعنی جو جماعت کو، جو پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی، اس کا جو لیڈر ہوتا ہے، اس کا جو رہنما ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم بنتا ہے، اور وہ اپنے چند ساتھیوں پر مشتمل ایک وزراء کی کونسل جو ہے بناتا ہے. اس طرح بچوں قوانین کو نافذ کرنا اور مجلس قانون ساز کے رکن کے طور پر متعلقہ ذمہ داریاں نبھانا. قوانین بنانا اور مجلس قانون ساز کے رکن کے طور پر متعلقہ ذمہ داریاں، یعنی جن ذمہ داریوں کا تعلق ان سے آتا ہے وہ نبھانا. یہ دوہری ذمہ داریاں جو ہیں وزراء کی کونسل انجام دیتی ہے. وزیروں کی کونسل قوانین کو نافذ کرنے میں بھی شامل ہوتی ہے اور مجلس قانون ساز کے رکن کی حیثیت سے بھی ہوتی ہیں. تو اس طرح دو طرح سے وہ کام انجام دیتی ہیں. پارلیمانی طرز حکومت ایک ذمہ دار طرز حکومت ہے. وہ کیسے؟ ہم دیکھیں گے. وزیر اعظم اور کابینہ اپنے کاموں کے لیے مجلس قانون ساز یعنی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہیں.
اسی لیے پارلیمانی نظام حکومت کو بچوں جواب دہ طرز حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ تو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو کام انجام دیتی ہے وہ کام کس کے سامنے جواب دینا پڑتا؟ مجلس قانون کے سامنے۔ اگر کوئی غلط ہے، کوئی صحیح ہے، اگر اس کی پوچھ تاچھ ہوتی ہے تو وہ جواب دہ ہوتے ہیں، جواب دینا پڑتا ہے۔ اور کس طرح سے ذمہ دار طرز حکومت ہے؟ مجلس قانون ساز کو اعتماد میں لے کر ہی کابینہ کو اپنے فرائض انجام دینے پڑتے ہیں۔ اعتماد میں لینا یعنی بھروسے میں۔ اگر مجلس قانون ساز بھروسہ ہے کابینہ پر تو ہی اپنے فرائض کو کابینہ انجام دے سکتی ہے۔ کسی ایک ادارے کا فیصلہ حکومت کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اجتماعی ذمہ داری و جواب دہی کے اصول پر کابینہ اپنے فرائض انجام دیتی ہے۔ اس طرح سے یہ ہماری پارلیمانی طرز کیسی ہے؟ ذمہ دار طرز حکومت ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں حکومت پر قابو رکھنے کا ایک مؤثر وسیلہ ذریعہ ہے تحریک عدم اعتماد۔ اب یہ تحریک عدم اعتماد کیا ہے یہ سمجھیں گے بچوں۔ پارلیمانی طرز حکومت میں مجلس قانون ساز کے اعتماد پر ہی مجلس عاملہ کام کرتی ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ وزیروں کی کونسل جو ہے قانون ساز مجلس کی اعتماد پر ہی ہوتی ہے۔ تو اگر اعتماد کھو دیتی ہے قانون ساز مجلس کو، اگر ان پر اعتماد نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ کی خواہش کے مطابق اگر مجلس عاملہ کام انجام نہ دیتی ہو تو پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ کابینہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلاتی ہے، اور پارلیمنٹ بھاری اکثریت سے عدم اعتماد کی تجویز کو منظور کرتی ہے اور کابینہ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ کابینہ یعنی وزیروں کی مجلس، وزیر اعظم اور وزیروں کی مجلس جو ہوتی ہے وہ کابینہ۔ تو اگر قانون ساز مجلس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجلس عاملہ صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کر رہی تو ایسی صورت میں پارلیمنٹ میں کیا کیا جاتا ہے؟ عدم اعتماد کی تحریک چلائی جاتی ہے، اور بھاری اکثریت یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل اگر ہوتے ہیں کہ ہاں ان کا یہ کام غلط ہے تو ان کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اس طرح تحریک عدم اعتماد کابینہ پر قابو رکھنے کا ایک مؤثر وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اب اس طرح بچوں ہم نے یعنی ہمارے بھارت نے پارلیمانی طرز حکومت کو اپنایا ہے۔ تو کیوں اپنایا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہاں پر بتائی گئی ہے۔ برطانیہ کے دور حکومت میں بھارت میں پارلیمانی طرز حکومت کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت پر 150 سال تک انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس دوران برطانیہ نے یہاں پر بھارت میں پارلیمانی طرز حکومت کی بنیاد ڈالی تھی۔ انگریزوں نے بھارت میں اسی طرز پر امور حکومت کو انجام دیا تھا۔ حکومت کے امور، امر کی جمع امور، امور یعنی کام، تو حکومت کے جو بھی کام کاج انجام دیے جاتے تھے وہ اسی طرز پر دیے جاتے تھے۔ بھارتیوں کو اس طرز اور طریقہ کار کا بہترین تعارف حاصل ہو چکا تھا۔ یہ جو طریقہ انگریزوں نے اپنایا تھا بھارتی اس سے متعارف ہو چکے تھے، معلوم تھا۔ دستور ساز مجلس میں اس نظام حکومت پر بڑی بحث کرنے کے بعد اس مرکوز کو، اس طرز کو قبول کیا گیا۔ دستور ساز مجلس میں بڑی بحث ہوئی اور بحث و مباحثے کے بعد کیا ہوا؟ اس حکومت کو قبول کیا گیا۔ کون سی؟ پارلیمانی طرز حکومت کو۔ اب یہ پارلیمانی طرز حکومت ہم نے کیوں اپنایا؟ اس کی یہ دوسری وجہ ہے، وہ ہے بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال کی اہمیت۔ تو ایسی طرز حکومت میں، کیسی؟ پارلیمانی طرز حکومت میں بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال کی بھی آزادی ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے۔ تو عوامی مفاد کے مسئلے پر پارلیمنٹ میں اگر بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس بحث میں حزب مخالف کے اراکین بھی ہوتے ہیں۔ حزب مخالف یعنی جو پارٹیاں کم سیٹیں لی وہ مخالف میں ہوتی ہیں، جو زیادہ سیٹیں حاصل کری وہ حکومت پر ہوتی ہیں۔ تو مخالف پارٹیوں کے اراکین بھی اس میں شریک رہتے ہیں۔ پالیسیوں اور قوانین میں اگر خامیاں ہوں تو یہ مخالف پارٹی، حزب مخالف کے اراکین کیا کرتے ہیں؟ ان کی جانب توجہ مبذول کراتے ہیں۔
پارلیمانی طرز حکومت میں بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال کی اہمیت ہونے کی وجہ سے بے نقص قوانین واضح کرنا جو ہے حکومت کو ممکن ہوتا ہے۔ بے نقص یعنی اندر کوئی خامی نہیں، خرابی نہیں، ایسے قانون جو ہیں واضح ہوتے ہیں۔ کیوں کہ سامنے جو حزب مخالف پارٹی ہے وہ خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس طرح بچوں اب دیکھیں گے ہم دو طرح کی طرز حکومت کے بارے میں ہم معلوم کیا کہ پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت۔ تو اب دیکھیں گے ہم صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات کیا ہیں۔ قومی صدر کو صدارتی طرز حکومت میں براہ راست عوام منتخب کرتی ہے۔ مجلس قانون ساز مجلس عاملہ سے الگ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی نگرانی کرتی ہیں۔ تیسرا، قومی صدر کو قانون پر عمل آوری کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا ہے، امریکہ نے صدارتی طرز نظام حکومت کو اپنایا ہے۔ تو یہ ہے صدارتی طرز حکومت۔ اس میں قومی صدر کو براہ راست عوام منتخب کرتی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نمائندوں کو چنتے ہیں، نمائندے پارلیمنٹ میں جا کر صدر، وزیر اعظم، وزیروں کی مجلس، ان کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیسے عوام ہی ڈائریکٹ صدر کو چنتی ہے۔ تو ایسی حکومت کی مثال کون ہے؟ امریکہ ہے۔ اس طرح بچوں جیسا کہ ہم نے پارلیمانی اور صدارتی طرز حکومت کے بارے میں معلومات حاصل کی، اسی طرح سے دیگر اقسام کے نظام حکومت بھی جاری ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، سری لنکا۔ یہاں ان دونوں طرز حکومت کے بجائے الگ قسم کا نظام حکومت جو ہے رائج ہے۔ اس طرح بچوں آج ہم نے جو معلومات حاصل کی اس کے چند خاکے میں آپ کو اعادے کے طور پر یہاں بتاتی ہوں۔ پارلیمنٹ کے اجزاء کون کون سے ہیں ہم دیکھیں، یعنی ان کا شامل ہونا اس میں ضروری ہے۔ صدر جمہوریہ، لوک سبھا، راجیہ سبھا، یہ قانون ساز مجلس ہے۔ اس کے بعد ہے نظام حکومت کی قسمیں جو ہم نے دو پڑھی، پارلیمانی نظام حکومت، صدارتی نظام حکومت۔ دستور کی قسمیں جیسا کہ یہاں پر ذکر آیا ہوا تھا کہ برطانیہ کا دستور غیر تحریر شدہ ہے، تحریر یعنی لکھا ہوا، اور غیر تحریر شدہ نہیں لکھا ہوا۔ تو دستور کی دو قسمیں ہیں، تحریری دستور، غیر تحریری دستور۔ حکومتی ادارے کی شاخیں جو سب سے پہلے ہم نے پڑھا، مجلس قانون ساز، مجلس عاملہ اور عدلیہ۔ اب دیکھو بچوں یہ بھی آپ کو بتا چکی ہوں سب سے پہلے کہ کون سی مجلس کا کیا کام ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے ہم مجلس کا نام، مجلس قانون ساز کیا کرتی ہے؟ قوانین بنانا۔ مجلس عاملہ قوانین نافذ کرنا، ان پر عمل کرنا، پالیسیاں بنانا۔ عدلیہ انصاف کا کام کرتی ہے۔ اس طرح بچوں ابھی آخر میں ہم دیکھیں گے پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت کا فرق۔ آپ یہ بیاض میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اس پارلیمانی طرز حکومت میں دیکھیں گے، نمبر 1، اس نظام میں راشٹرپتی ملک کا برائے نام سربراہ ہوتا ہے۔ ادھر صدارتی طرز حکومت میں نمبر 1 کیا دیا؟ اس نظام میں قومی صدر عاملہ کا واقعتاً سربراہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اس نظام میں وزیر اعظم اور کابینہ کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے۔ اس نظام حکومت میں صدر کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے۔ تیسرا، پارلیمنٹ میں چن کر آئے ہوئے نمائندوں میں سے وزراء کونسل کا انتخاب کرتی ہے۔ صدارتی طرز میں قومی صدر کا انتخاب براہ راست عوام کرتی ہے۔ چوتھا، پارلیمنٹ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلا کر اسے میعاد سے پہلے یعنی مدت سے پہلے 5 سال کی مدت رہتی اس سے پہلے بھی اس کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں۔ ادھر کیا ہے صدارتی طرز حکومت میں؟ چوتھا، قومی صدر کو کسی مقدمے یا بڑے معاملے میں مورد الزام ٹھہرا کر عہدے سے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مقدمہ اس پر بڑا ہے، کوئی بہت بڑا الزام اس پر لگایا گیا ہے تو اس کو سچ ثابت کر کر اسے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ کس کو؟ صدر کو۔ پانچواں، پارلیمنٹ کی کیا ہے طریقہ؟ اس نظام میں مجلس عاملہ کے اراکین مجلس قانون ساز کے بھی رکن ہوتے ہیں، اور صدارتی طرز میں اس نظام میں مجلس قانون ساز اور مجلس عاملہ براہ راست ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہوتے۔ تو پارلیمانی طرز اور صدارتی طرز میں بچوں یہ فرق ہے۔
اس طرح آج یہ سبق جو ہے یہاں پر ہمارا ختم ہو گیا ہے. اس کی مشق حل کرنا آپ کے لیے آسان ہے. توجہ سے سنیں اور مشق کو حل کریں. اللہ حافظ.